तराशते हैं मनाजिल की संगे राह, हम वो नहीं जिन्हें के जमाना बना गया। अहमद शाह वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में फनून लतीफ़ा को उजागर किया और अदबी सरगर्मियों को जिला बख्शी। पाकिस्तान कराची के दस्तूर की मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और आज अहमद शाह को मिसाल बनाकर कई लोग फन और सकाफत को उजागर करने वाले इस काफिले में शामिल हैं। आज कल्चर के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अहमद शाह को सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद शाह है। मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे वालिद 1948 में मानसरा से आगे एक छोटे से गांव से हिजरत करके कराची आए थे। और आए क्यों थे? जाहिर है रोज़गार की तलाश में आए थे। कई गांव के मालिक थे, बारानी ज़मीनें थीं, न उस ज़माने में खाद होती थी न पानी था, तो इतने सारी प्रॉपर्टी के बावजूद उगता कुछ नहीं था। और दादा ने मेरे 4 शादियाँ की थीं और मेरे अब्बा तीसरी शादी में से थे। तो उस सूरत हाल से भाग के 15-16 साल की उम्र में बॉम्बे चले गए। फिर जब पाकिस्तान बना तो वापस आए और कराची आ गए। तो यहाँ आके फिर मेहनत मजदूरी की और मैं 1959 में नाज़माबाद में एक टीन की छत के नीचे पैदा हुआ। मेरे अब्बा बहुत मेहनती आदमी थे, उन्होंने रात दिन मेहनत मजदूरी की और कुछ सूरत हाल बेहतर हो गई। तो करीब के एक सो कॉल्ड अंग्रेज़ी मीडियम जो स्कूल होते थे, ग्रीनलैंड एक स्कूल था जो कहलाता अंग्रेज़ी मीडियम था। उस ज़माने में इस तरह के स्कूल शुरू हुए थे, काफ़ी थे कराची में। तो 4 नंबर नाज़माबाद में उस स्कूल में मैं दाखिल हो गया। अच्छा, कोई अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं शुरू से बहुत ब्राइट था और मुझे बहुत जानने का वो रहता था। फिर बचपन से हमारे पीछे ही बी ब्लॉक में ये जाम साहब लसबेला, ये जो अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं जाम कमाल, इनके दादा जाम मीर गुलाम कादिर खान साहब का घर था। उसके साथ एक ग्राउंड था और वहाँ लसबेला स्टेट के चूँकि ये ऑनर थे, तो लसबेला 11 की एक फुटबॉल टीम बनी हुई थी। तो मैंने बचपन से वहाँ फुटबॉल खेलना शुरू की और स्कूल जाता था। और मोस्टली मेरी आधी कमीज स्नैकर से बाहर निकली हुई होती थी और इंटरवल में भी फुटबॉल खेलता था। पढ़ने में अच्छा था बहुत। और फिर स्कूल का भी मैं प्रेसिडेंट अपने स्कूल का बाकायदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ और मजलिस का मुझे बहुत शौक़ था। और 7वीं से ना शायरी से मुझे बहुत लगाव हो गया। हालांकि मेरे घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था शायरी का किसी भी ज़बान की। अलबत्ता मेरे अब्बा जो हैं वो सैफुल मलूक जो मियाँ मोहम्मद की मशहूर एक वो है लोक दास्तान, वो पढ़ा करते थे बाकायदा तहत में। और इस तरह से बाकी वो ताजुद गुज़ार आदमी थे। तो 7वीं में मैं लग गया और इकबाल का मैंने शिकवा जवाब शिकवा सुना तो मुझे बहुत फैसिनेट किया। मुझे नहीं पता कि कैसे और क्यों। तो फिर मुझे शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत हो गई और अक्सर चीज़ें समझ में तो नहीं आती थी लेकिन पढ़ता था। फिर मुझे नासिर काज़मी की किताब बरगे नया मिल गई। एक ही रात में मैंने पूरी पढ़ ली और मुझे पूरी याद हो गई। तो फोटोग्राफिक मेमोरी थी मेरी और अभी भी खासी हद तक है और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मेरे इंटरेस्ट जो हैं वो शुरू से ज़रा से मुख्तलिफ रहे, लेकिन मेरे फैमिली के वही इंटरेस्ट थे कि जो महरूमियाँ हैं उस नस्ल की, तो पैसे आ गए थे काफ़ी,
7ਵੀं 8ਵੀं में मोटरसाइकिल मिल गई थी। वो ये था कि बच्चे पढ़ें और या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या फ़ौज में चले जाएं, ताकि जो काम हम नहीं कर सके करें। लेकिन मेरा मसला था शुरू से ये, और मैं रात दिन निकल जाता था और अपने दोस्तों के साथ, उस ज़माने में नाज़िमाबाद में, नौरदाबाद में घरों के बाहर सीमेंट के थड़े से बने होते थे थल्ले, और सारी रात जागते थे अपने दोस्तों के साथ। पोइट्री हो रही है, कुछ उस ज़माने में रेस्टोरेंट खुलते थे कराची में, जैसे लस बेला पे एक रेस्टोरेंट था, एक बाकड़ा था, बाद में कैफ़े प्याला बना, तो हम लोग रात को कहीं बैठे होते थे या शेर पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ नौजवानी में होता है कर रहे हैं। तो ऐसे मैट्रिक किया, फिर इंटर में चला गया जना से मैंने इंटर किया। वाइब्रेंट था मैं और एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा था, और एग्रेसिव ऐसे कोई मैं गुंडा नहीं था, लेकिन ये कि जैसे मैं को एजुकेशन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो ये मसले होते थे कि कोई लड़की को तंग कर रहा है या किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है या कोई बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसके लिए मैं खड़ा होता था और मार कुटाई का भी मामला बन जाता था। तो इस तरह का एक कोई अजीब रॉबिन हुड स्टाइल का मामला था, लेकिन रहा, बहुत नुमायाँ रहा, स्कूल के ज़माने से बहुत नुमायाँ रहा। फिर मुझे एक दिन मेरे दोस्त रूमी शुमाइल, जो हम केजी से हमने साथ पढ़ा है, तो वो एक दिन आए और उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मुझे पता ही नहीं था कराची यूनिवर्सिटी क्या है, इसके रंग और रोशनियाँ क्या हैं, इसकी बहारें क्या हैं। तो वो एक दिन अपनी बाइक पे मुझे अपने साथ यूनिवर्सिटी ले गए। तो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ दुनिया है, हज़ारों लड़के लड़कियाँ हैं, गप्पे लग रही हैं और रोमांस हो रहा है, शायरी हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही, अदर दिन ख़राब चीज़ों के। तो ख़राब चीज़ें आपको ख़ुद पता है कि वो जो पॉलिटिक्स के अंदर फिर उन्हीं ज़माने में वायलेंस भी आया, और जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो जो पहला कत्ल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, वो भी उसी ज़माने में हुआ। वो अनफॉर्चुनेट एक पार्ट है इसका, अदरवाइज़ मतलब एक कमाल की ज़िंदगी थी वो। तो मैं वहाँ चला गया, तो पहली बार गया और आर्ट्स लॉबी के सामने मक्कू एक वेटर होता था उसकी कैंटीन पे, तो मेरा पूरा सोचने का अंदाज बदल गया। मैंने रूमी भाई से कहा एडमिशन कब हो रहे हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। तो मैं फिर यूनिवर्सिटी चला गया, और वहाँ से फिर जाहिर है कि बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। और फिर मैं आया, मैंने अब्बा से कहा, अब्बा को मतलब ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं है, लेकिन वो होता था। तो मेरे अब्बा की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, चाहे कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। तो मैंने कहा अब्बा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा, मुझे पढ़ना है, लेकिन आप मुझे गाड़ी लेके देंगे तो मैं जाऊँगा। तो जिस ज़माने में पूरी कराची यूनिवर्सिटी में 10-12 हज़ार स्टूडेंट थे और 4 गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो मैं गाड़ी लेकर दाखिल हुआ कराची यूनिवर्सिटी में। तो एक प्रिविलेज क्लास में तो शामिल हो गया, क्योंकि आज का ज़माना नहीं था और उस वक्त गाड़ी जो थी। तो मेरे अक्सर दोस्त जो थे वो अक्सर दोस्त मुझसे गाड़ी ले जाते थे, और वो क्यों ले जाते थे वो आप समझ सकते हैं। कभी वो अपनी दोस्त लड़की को ले जाके और साथ में 10 रुपए भी मुझसे लेते थे, 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती थी उसमें। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। यूनिवर्सिटी में मैं रहा बहुत वाइब्रेंट। मैं उस तरह से किसी जमात की वाबस्तगी में मैं नहीं रहा, लेकिन मेरी दोस्तियाँ सबसे थीं, और मेरा झगड़ा भी उन्हीं बुनियादों पे जो स्कूल के ज़माने में हो जाता था। लेकिन मैं बहुत नुमायाँ तरीन अपनी यूनिवर्सिटी में आदमी था, मुझे सभी जानते थे। किसी को एडमिशन का मसला है, किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कोई मसला है, तो वो या कोई 2 पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टियां तो नहीं थी, उनके स्टूडेंट विंग थे, आपस में लड़ पड़ते थे, तो मैं उनको इस काबिल था कि उनको आपस में बिठा के वो कोशिश करता था सीज़ फायर हो जाए, फायरिंग बंद हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मैं काफ़ी रहा। फिर हम चंद दोस्तों ने मिलके बना ली एक तंजीम नशिस्त, जिसमें मज़हर अब्बास एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, वो थे। ये भी मेरे साथ डे 1 से कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वसतुल्लाह खान एक नामवर सहाफ़ी हैं, अब वो वसतुल्लाह खान, मैं, और एक उर्दू का बहुत बड़ा शायर है इस वक्त अहमद नवेद। हम सभी आवारगी करते थे उस ज़माने में। वो एक और हमारा दोस्त था किरण, वो, और एक हसनैन जाफरी। हमने बैठ के एक तंजीम बनाई और मुख्तलिफ घरों में, और शौकत सिद्दीकी साहब के साथ कभी अफसाने की नशिस्त हो रही है, मजरू साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनके साथ बहुत शानदार चीज़ें हो रही हैं। ये सिलसिला तो रहा इसके साथ साथ। तो खैर वो फ़ौज में कॉल मेरी आई और मैंने अपने अब्बा से छुपा ली और मैं नहीं गया।
اور میں نے اس طرح سے اپنی زندگی پلان نہیں کی کبھی کہ میں بولوں میں بچپن سے مجھے آرٹس کونسل کا صدر بننا تھا یا بچپن سے مجھے مشہور ہونا تھا. لیکن گریجولی ہوا یہ کہ میں 9th کلاس میں تھا تو ایک دن میں موٹر سائیکل کا سائلنسر پھٹ گیا. تو میں وہ بندر روڈ پہ جو جہاں یہ پلازا آٹو پارٹس کی مارکیٹ اس کی پچھلی گلی میں یہ سارے ویلڈنگ والے ہوتے تھے, میں کیا تو میں دیکھا ایک بڑا اسمارٹ سا آدمی, لمبے لمبے بال, ریبن کا چشمہ پہنے ہوئے, اپنی فاکسی واکس ویگن کا اپنا سائلنسر ویلڈ کرا رہا ہے. میں نے پہچان لیا کہ وہ بہت معروف شاعر تھے عبید اللہ علیم اور بہت خوبصورت آدمی تھے. تو میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا آپ علیم بھائی ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تم کون ہو؟ میں نے کہا میں یہاں اسکول میں پڑھتا ہوں. اس کی نظمیں سنانی شروع کر دیں اور یہ محبت کی اور دوسری تیسری مجھے ابھی بھی یاد ہے سب. تو انہوں نے کہا یار میں یہاں پہاڑی کے پاس ہے QER بلاک میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے پاس آگے وہاں رہتا ہوں, کبھی گھر آؤ. تو وہاں گئے تو وہ سارے شہر کی مجلس, نوجوان لکھنے والے, پھر وہاں سے کنیکٹ ہوتے چلے گئے بہت سارے. پھر وہیں صابر ظفر اور جمال احسانی جو معروف شاعر ہیں اردو کے, جمال تو مر گئے, سلیم کوثر, صغیر ملال, راشد عارف, احمد مبارک, یہ سارے لوگوں کے ساتھ ایک خاص طرح کی فضا میں چلا گیا. پھر اسی صورتحال میں پھر جان بھائی سے ملاقات ہو گئی, قلندر جان ایلیا, ان کی ایک الگ دنیا تھی. اور پھر ان کے ساتھ پیروں ساری رات دن ہر طرح کی بے شمار یادیں. پھر عزیز احمد مدنی ایک ریڈیو پاکستان میں تھے اور اس کے بعد ریٹائر ہوئے اور PIB کالونی میں رہتے تھے. گوشہ نشین آدمی تھے, اہم ترین شاعر اس عہد کا. تو ان کے پاس جانا شروع کیا. وہ اتنے بڑے عالم تھے اردو کے, انگریزی کے, فرانسیسی کے, اور اس طریقے سے ایک شعری فضا میں رہا. تو میرا تھا یہ کہ بھائی یہ اتنا ایک عظیم الشان شہر ہے اور پورے ہندوستان اور پاکستان سے ہجرت ہوئی اور اعلیٰ ترین دماغ اس شہر میں منتقل ہوئے, یہی دارالخلافہ بھی تھا. تو اس کو تو مرکز بھی علمی ادبی سب سے بڑا مرکز ہونا چاہیے. تو کوئی ایک بھی ایسا اس قابل ادارہ نہیں ہے کہ جہاں یہ سارے لوگ, کیسے لوگ تھے, ابو الخیر کشفی, سلیم احمد اور قمر جمیل اور مشتاق احمد یوسفی اور مشفق خواجہ اور سینکڑوں نام ہیں مجھے یاد نہیں. تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی ایک جگہ بنا کی سب کے قیام کے لیے. تو اسی بیچ میں پھر ہم یہ سب گھومتے گھامتے آرٹس کاؤنسل آ گئے. اس بیچ میں بہت ساری اور ذمہ داریاں ہیں. میں 1994 سے 96 تک جب فہیم الزمان ایڈمنسٹریٹر تھے تو میں ان کا ایڈوائزر بھی تھا اور میں نے بہت کام کیا. اور اس شہر میں بہت سارے بریجز اور سڑکیں اور گٹر اور جو آج آپ کو حال نظر آ رہا ہے, اگر آپ اس زمانے کا 94 سے 96 میں اگر کوئی ایک لائٹ بھی نہیں جل رہی ہوتی تھی یا کوئی ایک گٹر بھی ابلتا تو رات کو 2 بجے بھی ہم خود جاتے تھے اور وہاں کے چیف انجینئر کو بلاتے تھے سوتے سے. اور پھر میرا فیملی بزنس تھا کنسٹرکشن کا, وہ بھی کرتا رہا. اس بیچ میں ایک راحت کاظمی نے پلان کیا کہ ایک گروپ بنانا ہے. تو تھیٹر کا ایک گروپ کراچی میں قائم ہوا جس میں طلعت حسین صاحب, راحت کاظمی, یاسمین اسماعیل, شناز شیخ, شاعرہ کاظمی, ساجد حسن میرا دوست ہے بہت, ایکٹر ساجد حسن, شروع سے یونیورسٹی سے اس سے بہت میں نے سیکھا. انگریزی ناول پڑھنے, انگریزی لٹریچر میں اس نے ماسٹرز کیا ہے. پھر انگریزی کی فلمیں اس زمانے میں اتنی کامن نہیں تھیں تو اسٹار ویڈیو سے ہم انگلینڈ سے فلمیں کلاسک منگا کے دیکھا کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک گرومنگ دوستوں کے ساتھ کتابیں پڑھ کے مجلسوں میں بیٹھ کے تھوڑی بہت اگر ہوئی تو ایسے ہوئی. لیکن وہ آج تھی کہ اس شہر میں بہرحال ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے کہ جو ان سارے لوگوں کے شایان شان ہو, اس ملک کی ثقافت کے شایان شان ہو. تو پھر یہاں پہ 99 میں جب آئے تو کوئی ایک سٹول نہیں تھا, کوئی ایک پیالی چائے کی نہیں ملتی تھی, شام کو 6 بجے تالے لگ جاتے تھے. تو پھر ایک جنون سا, ایک سودا سا بنا کے تو خیر وہ تھیٹر والا گروپ ہم نے شروع کیا. میں بھی اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے تھا. ہر 3 مہینے میں ہم ایک پلے کپلز کے لیے کیا کرتے تھے اور بہت اچھے پلے ہوئے. اس میں عمران اسلم نے زیادہ اڈیپٹ کیے, ہپسن کے تھے, ڈاریو فو کے تھے اور اس طرح کے پلے کرتے رہے. اور پھر جب اس طرف آیا تو اس بیچ میں 89 میں میری شادی ہو گئی. اور شادی یہ ہے کہ بالکل پسند کی شادی تھی اور دونوں طرف سے پسند کی شادی تھی اور ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا. اور فیملی اور پسند ٹوگیدر اس طرح سے ہے کہ ہماری دور پار کی کوئی رشتہ داری بھی تھی ان سے, لیکن وہ ایک لڑکی تھی, وہ سکھر
سے کراچی فرسٹ ایئر کی چھٹیاں منانے کے لیے آئی اپنے بھائی کے پاس. تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, دونوں نے پسند کر لیا. فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھیں. میں 30 سال کا تھا, وہ کوئی 16-17 سال کی تھی. تو میں نے کہا بھی کہ یہ بہت چھوٹی ہے. تو میں نے مشورہ کیا, ایک اور بڑے معروف صحافی ہیں اور ان کی بیوی بڑی ادیب ہے اور خود بھی وہ ناولسٹ ہیں, انور حسن رائے اور اظہر عباس. تو میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی 17 کی ہے, اگلے سال 18 کی ہو جائے گی, پھر 19 کی ہو جائے گی, تو شادی کر لو. تو میرے ابا اس سے پہلے میری 8-10 منگنیاں میں توڑ چکا تھا اور بہت ساری چیزیں ہو گئی تھیں. تو میرے ابا سے میں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی سے بھی کر لے, کہیں بھی کر لے, کسی طرح اس کی شادی ہو جائے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی کہ وہ مجھے شادی کرنی ہے. تو انہوں نے بس وہ چپل, نماز پڑھتے تھے تو ایک کھلا چپل ہر وقت پہنتے تھے, تو انہیں چپل پہن لیا اور کہا کہ چلو کہاں جانا ہے. تو جانتے تو تھے ہم نسلوں سے ایک دوسرے کی فیملیز کو, اور وہاں گئے اور وہ 1.5 مہینے میں میری شادی ہو گئی. اور میرے ابا نے جا کے میری ساس سے کہا کہ اس کی جلدی سے تم شادی کر لو, اگر اس کی شادی 3 یا 6 مہینے منگنی اگر اس کی چل گئی تو پھر یہ منگنی بھی ٹوٹ جائے گی. تو اس طرح شادی ہو گئی اور پھر شادی کے کوئی 9.5 مہینے بعد ہی میری پہلی بیٹی پیدا ہو گئی, فاطمہ. اس کا زیادہ تر انٹرسٹ جو ہے وہ فلم اور میوزک اور ان چیزوں سے ہے. وہ بھی میری طرح پاگل ہے اور تھوڑی سی اسی طرح کی ہے. اور پھر میرا ایک بیٹا ہوا اور وہ 1 سال بعد اب وہ لائر ہے, انگلینڈ سے پڑھ کے آیا. اور پھر ادھر سے پھر میری ایک بیٹی ہے, اس نے دیکھا تو اس نے بھی لا کر لیا. اور پھر سب سے جو چھوٹا ہے وہ بھی سڈنی میں ہے. بہرحال وہ واحد ایسا ہے کہ جس نے 2 نے لا کیا, ایک فلم اور میوزک میں چلی گئی. اور یہ جو ہے اس نے بزنس, اور میں نے اسے کہا بھی یار کوئی ایک آدھ بزنس پڑھ لو, میں سائلنٹ پارٹنر ہوں لیکن جو میرا فیملی بزنس ہے اس کو سنبھال سکے. اس کا فائنل سیمسٹر ہے. میری سکسیس سٹوری اگر کوئی ہے, اب لوگ سمجھتے ہیں مجھے, آہستہ آہستہ مجھے بھی یقین آنا شروع ہو گیا کہ کوئی سکسیس سٹوری میری ہے. تو وہ آرٹس کاؤنسل, اصل میں آرٹس کاؤنسل سے پہلے اگر میں پریس کلب کا ذکر نہ کروں تو بہت غیر مناسب ہوگا. 1980-81 میں جو ہے وہ میں نے پریس کلب میں بیٹھنا شروع کیا. وہ ایسے کہ میرا دوست جو مدر عباس ہے, جو ہم 24 گھنٹے ساتھ ہوتے تھے, اس نے نوکری شروع کر دی اسٹار میں, ایک ایوننگر ہے ڈان کا. تو اس کے بعد میری بیٹھک وہاں شروع ہو گئی. پھر وسعت اللہ بھی جرنلسٹ ہو گیا. تو پھر وہاں میرا یونیورسٹی کے بعد میرا وہاں سے سب سے زیادہ میرا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ, میری جو چیزیں, وہاں میں بے نظیر بھٹو سے ملا, غوث بھائی بزنجو سے ملا. کوئی ایسا بڑا پولیٹیشین, کوئی ایسا بڑا ادیب, معراج محمد خان صاحب, کوئی ایسا ہائیڈ پارک تھا کراچی پریس کلب کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا. پھر بڑے بڑے صحافی, مناج برنا صاحب, سلیم آسمی, مشتاق مہمان, سبی الدین غوثی, سبھی سے میری دوستیاں ہو گئیں, رات دن کی دوستیاں ہو گئیں. بہت عرصہ میں ان کے ساتھ رہا پریس کلب میں. ظاہر ہے میرا سارا شوق جرنلزم کے ساتھ تھا. تو پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے جرنلزم کیوں نہیں جوائن کیا. تو جو ہمارے دوست تھے نا, ان کی تنخواہیں ہوتی تھیں 300 روپے مہینہ سے 500 روپے مہینہ. اور اس وقت تک میرے ابا بہت خوشحال تھے, تو میں ضدی بھی تھا اور وہ میں لاڈلا بھی تھا. تو مجھے کم از کم کوئی 10,000 روپے اس زمانے میں 81-82-83 میں بھی 10,000 روپے گھر سے مل جاتے تھے, جو میں کسی اور وہ باش اس پہ نہیں, اپنے دوستوں پہ خرچ کرتا تھا یا کتابیں خریدنے پہ. ایسا مجھے فیل ہوا پریس کلب میں, بالکل ایسا پریس کلب کا وہ تھا کہ لازمی ایک حصہ تھا. گریجولی مجھے یہ فیل ہوا کہ میں جرنلسٹ بھی نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے ورکنگ جرنلسٹ, اور یہ میری شناخت بھی نہیں ہے. تو جوائن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ جو میرے دوستوں کی تنخواہیں تھیں اور وہ پیدل گھومتے تھے زیادہ تر, اور آنےسٹ زیادہ تر صحافی میرے دوست رہے الحمدللہ. تو میرے پاس چوائس یہ تھی کہ میں جرنلسٹ بنوں اور دھکے کھاؤں ان کے ساتھ. تو میں وہ آسائش چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جو میری زندگی میں بچپنے سے آ گئی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ میں اگر جرنلسٹ نہیں ہوں تو میں اپنے دوستوں کو مشورے بھی دیتا تھا, اسٹوریاں بھی بتاتا تھا. بہت ساروں کو اس کے بعد میں آنے والی نسلوں کو بہت ساروں کی میں نے پلیسمنٹ بھی کی ہے. آج تک میرا وہ کنیکشن جو سب سے زیادہ ہے وہ اسی فرٹرنیٹی سے, اور اس ملک کے جو بڑے صحافی ہیں, نامور صحافی ہیں, تقریباً سبھی میرے ذاتی دوست ہیں اور میری رسپیکٹ کرتے ہیں, میوچل رسپیکٹ ہے. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یار میری آئیڈینٹی کا تو مسئلہ ہے.
تو میری آئیڈینٹی کیا ہے؟ میری تو کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. نہ میں کوئی صحافی ہوں, نہ میں کوئی گانا گاتا ہوں, نہ میں ایکٹر ہوں, نہ میں ڈائریکٹر ہوں. فیسیلیٹیٹر کا میرا رول ہے, آرگنائزر کا میرا رول ہے. تو میں کوئی ایسا پھر کام کروں, کوئی پروموشن اینڈ آرٹ اینڈ کلچر جس کا مجھے بچپن سے شوق ہے. وہاں سے پھر میں اٹھ کے آرٹس کاؤنسل آ گیا, اور آرٹس کاؤنسل میں آ کے پھر کافی جد و جہد کی, اور ٹائم لگا بہت. 99 میں آئے. ایسے چاشمی صاحب اورینٹ والے سبھی جانتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے گروپ بنایا, اور سیف الرحمان گرامی صاحب اللہ جنت نصیب کرے, بہت بڑے آدمی تھے. اور پھر وقت لگا, لیکن 2003 سے پھر میں گورننگ باڈی میں آ گیا. ہم لوگوں نے الیکشن جیتنا شروع کیا. اس کا میں نے ایک فارمولہ بھی بنایا. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا کچھ مشہور لوگوں سے جن سے دوستی ہے ان کو شامل کر کے الیکشن جیتا جائے. تو طلعت حسین صاحب کو لے کے آیا, ارشد محمود میوزیشین کو لے کے آیا, ساجد حسن کو لے کے آیا, شفیع محمد شاہ مرحوم کو لے کے آیا. ان لوگوں کو مل کے الیکشن شروع کرنا شروع کیا. اور پھر ایک ایک گھر پہ جا کے ایک ایک ممبر جو 5ویں منزل پہ اگر نارتھ کراچی یا گلشن میں بھی رہتا تھا, اس کو جا کے قائل کرتے تھے کہ بالکل ہی ایک ریٹائر اور ریٹارڈڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, یہ بے ایمان نہیں ہے, بے ایمان ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ 1 روپیہ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ان کا نہ کوئی ویژن ہے نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, اور ایک سبز باغ دکھانا شروع کیے. تو 2003 سے جیتنا شروع ہو گئے. تو میں نے ایک بات سوچی تھی جو بچپن سے میرے اندر پرابلم ہے. میں نے یہ سوچی تھی کہ یار میں خود الیکشن نہیں لڑوں گا اور دوسرے لوگوں کو آگے بڑھاؤں گا, کسی کو وائس پریزیڈنٹ بنا, کسی کو سیکریٹری بناؤں گا, اور پیچھے رہوں گا. یہ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا کہ پیچھے رہ کے, جیسے کسی ڈائریکٹر کا رول ہوتا ہے, میں سمجھتا تھا کہ وہ زیادہ معتبر اور اچھا رول ہے. تو پھر میں نے ٹرائی کیا 4-5 سال تک. مختلف معروف لوگ ہیں, ابھی نام لوں گا تو بری بات ہے, میڈیا کے بھی مشہور لوگ ہیں, ان کو میں نے یہاں سیکریٹری اور وائس پریزیڈنٹ, مختلف عہدے, بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے مالک. کچھ نہیں ہوا, ایک دھیلے کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو پھر وہ میرے دوست جو میرے کاز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, عہدے کے ساتھ نہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ خیرات بانٹنا بند کرو. یہ جتنوں کو تم نے خیرات بانٹی ہے, الیکشن جتوائے ہیں, کسی نے کچھ نہیں کیا, خود آ جاؤ. تو پھر 2008 میں پہلی بار میں سیکریٹری بنا, اور وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے تھا سیکریٹری اس زمانے میں. تو پھر پہلے 2008 کے پہلے سال ہی دنیا میں پہلی عالمی اردو کانفرنس ہوئی. آرٹس کونسل میں کلاسیکل موسیقی اور مشرقی موسیقی کا عالی شان فیسٹیول ہوا, تھیٹر فیسٹیول ہوا, یوتھ فیسٹیول ہوا, بغیر پیسوں کے. یہ بھی ایک الگ اسٹوری ہے کہ بغیر پیسوں کی چیزیں کیسے ہوتی ہیں. وہ اس اتنے عرصے میں اللہ نے مجھے ایسے دوست دیے اور ان کو مجھ پہ ٹرسٹ تھا, تو میں نے مختلف طریقوں سے فنڈ ریزنگ کی. آرٹس کونسل کا پیسے نہیں تھے. پھر پہلی جو عالمی اردو کانفرنس, وہ ہندوستان سے بھی 12 ٹاپ اسکالر اور ساری دنیا سے لوگ آئے. زیادہ تر اپنی ٹکٹیں خرید کے آئے, مختلف گیسٹ ہاؤسز میں ہم نے ان کو فری میں ٹھہرایا. لیکن وہ پھر وہاں سے سکسیس سٹوری شروع ہو گئی اور لوگوں کو مجھ پہ ایک یقین آنا شروع ہو گیا. آپ دنیا کے جس بڑے اسکالر کا نام لیں, میری عالمی اردو کانفرنس میں موجود تھا. 50, 60, 70% انتقال کر گئے. یوسفی صاحب سے لے کے لطف اللہ خان صاحب, جمیل الدین علی, جمیل جالبی صاحب, فرمان فتح پوری, انتظار حسین, عبداللہ حسین, انڈیا میں قمر رئیس, گوپی چند نارنگ صاحب زندہ ہیں, شمس الرحمان فاروقی کا ابھی انتقال ہوا. دنیا کے بہت بڑے لوگ, شہزاد احمد ابھی جو زندہ ہیں, افتخار عارف صاحب, اور یہ سب بھی. تو ایک گلیکسی ہم نے جمع کرنی شروع کی اردو لٹریچر کے حساب سے. لوگوں نے پھر سنجیدہ لینا شروع کیا. پہلے سمجھتے تھے کہ لاؤبالی سا, غصے والا, کو نیم پڑھا لکھا سا آدمی ہے, اور اس کو جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے سالہ آ گیا ہے. شروع میں کچھ لوگ جو مخالف گروپ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ ہاشمی صاحب اور غرامی صاحب, ایک یونیورسٹی میں گنڈا ہوتا تھا, اس کو پکڑ کے لے آئیں. گورا چٹا سا میں آدمی تھا, اور میں اگریشن میرے اندر تھا. اگریشن اس بات کا تھا کہ کچھ ہوتا نہیں ہے سوسائٹی میں, اس کو فنڈامنٹلی چینج کرنے کی ضرورت ہے پوزیٹیوٹی کی طرف. پروٹیکشن کا نیا نام پروٹیکس. واش کرو, پروٹیکس کرو. تو گریجولی جب چیزیں میرے اختیار میں آتی گئی, 2008 سے پھر میں 3 سال سیکریٹری رہا. پھر میں نے اس ادارے کا ممبران کے بعد سارے ممبران کو فائل کیا کہ بھائی اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہوتا, کمیشنر کراچی باورچی اور پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے. 7 سال اردو زبان کا پوری دنیا کا اتنا بڑا آدمی 3 سال وائس پریزیڈنٹ رہا اس
US آرٹس کاؤنسل کا, اور کوئی 20 گریڈ کا سالا پتہ نہیں کہاں سے آیا وہ آدمی جو میں بائے ڈیسٹنی اور پتہ نہیں کیسے کمشنر ہو گیا تھا, اس کے انڈر 3 سال فیض احمد فیض, شان الحق, کی صادقین, یہ سب بیٹھتے رہے. تو میں نے کہا اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساکی بدلنے سے یہ میخانہ نہ بدلے گا. لوگوں کو جمع کیا, ساری بیوروکریسی خلاف ہو گئی, کورٹ چلے گئے, 99% ممبروں نے ووٹ کیا, اور ہم نے اس کا آئین بدلا, اور یہ آزادیاں آپس میں لڑ پڑتے تھے, تو میں ان کو پہلا قابل تک آپس میں بٹھا کے کوشش کرتا ہے میں نے ہو جائے, فائرنگ بند ہو جائے. بہت سارے نقصان ہوئے, اگر میں اس کو نقصان سمجھتا ہوں تو میرے اندر پیسے کمانے کا بھی بہت پوٹینشیل ہے. آپ یقین مانیں کہ اگر میں فوکس کر لیتا پیسے کمانے پہ, امیر ترین لوگوں میں سے ہوتا اگر دنیا کے نہ ہوتا. تو دماغ میرا بہت ٹھیک ہے, اور وہ صرف شاعری میں نہیں چلتا, بزنس میں چلتا ہے. تو بزنس بھی میں نے آف اینڈ آن کیا, 2-4 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ کر لیا, کوئی کنسلٹنسی کر لی, اتنے پیسے کما لیے کہ 2-4 سال کے میرا گھر, بیوی, بچے سب ٹھیک ہو گیا. شکایت سے باہر رہی کہ تم بہت زیادہ چند دوستوں نے مل کے بنا لی ایک تنظیم نشست, جس میں مظہر عباس ایک بڑے معروف صحافی ہیں وہ تھے, یہ بھی میرے ساتھ نہیں دے پایا. کراچی سے دلی, حیدرآباد, دکن, بامبے, لاہور, ملتان, پشاور, گجرات, فیصل آباد, واشنگٹن, جہاں بھی چلے جائیں, پھر کوئی بھی اگر آرٹ لٹریچر سے جڑا ہوا آدمی ہے پھر ہم چند ریسپیکٹ کرتا ہے. یہ تو اتنی بڑی سلطانی ہے کہ نہ وزیر اعظموں کو نصیب ہوتی ہے, اور نہ بڑے بڑے جاگیرداروں کو, سرمایہ داروں کو نصیب ہوتی ہے. تو میں بالکل, اور یہ بھی میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ یہ ہو. اچھا پھر یہ کہ 9 مہینے بعد یہ ہے, میں نے سوچا ہی نہیں شہرت کے بارے میں. آج بھی 100 میں سے 1 جگہ انٹرویو دیتا ہوں, مغرور نہیں ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے, پریسائز ضرور ہوں. مطلب یہ کہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. جیسے راشد نے کہا ہے کہ عشق ازل گیر و نون من راشد, اے عشق ازل گیر و ابتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب, یہ خواب میرے خواب نہیں ہیں کہ میرے خواب ہیں کچھ اور میرا ڈھنگ ہے, کچھ اور میرے زمانے تھا. تو یہ سلسلہ یوں ہی ان پلانڈ کہیں فطر قدرت میں کہیں میری لائف سائلنٹ پارٹنر ہوں, لیکن جو میں نے تو نہیں سنبھال سکے اس. ہاں تو یہ تو ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو کچھ بھی ہے میں ہوں الگ کیونکہ میرے بال ہے میری پہچان. نیا ڈاو انٹینس ریپیئر, گہرائی سے نشو و نما. اور شاید یہ بھی کوئی فارمولہ ہے کیونکہ اب لوگوں کو میں ہوں الگ کیونکہ میرے بال ہیں میری پہچان. نیا ڈاو انٹینس ریپیئر, پبلک ریلیشننگ. میں ہوں الگ کیونکہ میرے بال ہیں. ایک شعر بڑے میں ہوں الگ کیونکہ میرے بال ہیں میری پہچان. وائس پریزیڈنٹ بھی رہے, آج بھی ہیں. میں ہوں کہ میں ہوں الگ کیونکہ فصیل میرے ذات بال میں ہیں. پیدا کیا ہے گھر میں نے, کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. تو یہ ہے. تو پھر یہ شروع میں یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ آرٹس کونسل ہم نے شروع کیا تو پیسے نہیں تھے, تو میں نے یہ سوچا کہ پہلے اس کی انٹلیکچوئل اپ گریڈیشن کی جائے, کیونکہ انٹلیکچوئل اپ گریڈیشن کے ہمارے ملک میں نہ تو کوئی کاپی رائٹ ہیں اور نہ اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. جو مفت ایک چیز اس ملک میں ہے جو سب سے قیمتی اور نایاب ہے وہ ہے ذہانت اور انٹلیکٹ. یہ وہ کچرا دکان ہے کہ جس کے اوپر سب کچھ بکتا ہے, لیکن یہ جو انمول چیزیں ہیں وہ نہیں بکتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو بھی صورتحال ملک میں آپ کو نظر آ رہی ہے, فنڈامنٹلی چینج اکنامک رائٹ پہ, ہمارے ادارے برباد ہو گئے ہیں, جو کچھ بھی ہو گیا ہے, ایک بات سمجھیں, وہ یہ بات یہ ہے کہ عقل سے ہم نے باقاعدہ بیر کر رکھا ہے, دشمنی کی ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی دنیا بھر کی جہالت ہے اس کو ہم اڈاپٹ کریں. ہم داروں کو زمانے میں تہذیب کو واپس لے جانا چاہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد انسانی دنیا نے جتنی بھی پچھلے 2-3 ہزار سال میں ترقی کی ہے یہ بڑی بیکار ہے, اور صفر سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں الف بے سے ہمارا قاعدہ شروع کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ. اس کے باوجود کچھ ونڈوز ہیں, کچھ روشنی کی کچھ کھڑکیاں ہیں جہاں سے روشنی آتی ہے, کہ یہ سارے لوگ میرے ساتھ جڑتے گئے. ان کے جڑنے سے یہ میرا فائدہ ہوا کہ میرے اعتبار میں بہت اضافہ ہوتا چلا گیا.
کہ یہ چکر کیا ہے. انور مقصود صاحب جب کسی پروگرام میں جاتے ہیں 1 منٹ اس آدمی کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں. افتخار عارف جب کھڑے ہوتے ہیں اس آدمی کا ذکر ضرور کرتے ہیں. رضا علی عابدی جب کھڑے ہوتے ہیں. پھر لوگوں نے مطلب دوسروں کی باتوں سے یعنی انور مقصود کے جو مداح ہیں ان کو بھی پھر میں اچھا لگنے لگ گیا. افتخار عارف کی شاعری جن کو پسند ہے, کشور ناہید کی بلنٹنس جن کو پسند ہے, انتظار صاحب, تو انہوں نے کہا یار کوئی چکر ہے اس آدمی کا کہ یہ ہم تو سمجھتے بڑا فضول سا آدمی ہے اور سالا بدتمیز بھی ہے, یہ سارے لوگ اس کی اتنی مدح سرائی کرتے ہیں اور اتنی محبت اور عزت کرتے ہیں. تو یہ گیم بنتی چلی گئی پیارے صاحب, اور پلان کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو پلان کیا شہر کو اچھا کرنا ہے, اس ملک کو اچھا کرنا ہے. رویا بھی بہت, تکلیف بھی بہت ہوئی. ایک پیغام سمپل ہے, نہ شہرت کے پیچھے بھاگو, نہ کسی چیز کے اوپر بھاگو. ایک پاور انجن ہے تمہارے اندر, میرے اندر بھی اسی طرح کا, میں ایک لڑکا عام سا کامنر, یہاں پر پاور انجن ہے. زیادہ توانائی لگتی ہے اس کو اسٹارٹ کرنے میں. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, برباد ہو گئے ہو, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. کسی کوارٹر میں رہتے ہو, فٹ پاتھ پہ رہتے ہو, اپنے یہاں کی بتی جو ہے نا اس کو روشن کرو اور ایک چیز کو طے کر لو کہ یس میں کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو اٹ. تم یقین مانو کہ یہ سارا کا سارا طاقت جو ہے نا یہاں سے آتی ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اور کرنا شروع کرو. کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے. کہیں سے 0 سے سٹارٹ لے لو, 1 ڈیسیبل سے سٹارٹ لے لو, اور پھر ساری چیزیں تمہارے سامنے خود کھلنی شروع ہو جائیں گی, ان کا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا. کہیں سے سٹارٹ لے لو, آگے بڑھو, ہمت کرو اور یہ سمجھو کہ میں کر سکتا ہوں. یہی میرا میسج ہو. ہمیشہ کوشش کرو کہ پازیٹیوٹی کی طرف جاؤ اور اچھا کرنے کی کوشش کرو. مجھے بہت فائدہ ہوا. مجھے لوگوں نے گالیاں بھی دی, بکواس بھی کی, بدتمیزیاں بھی کی, کوئی جواب نہیں دیا. واپس پلٹ کے میرے پاس آئے, جو ان کا کام کیا. تمہارے ساتھ جو بھی سلوک ہو, تم انسانوں سے, اپنے کولیگ سے, اپنے بچوں سے, اسٹوڈنٹ سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دو. وہ اس طرح سے پے بیک ہوگا کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا. یہی میسج ہے میرا.